बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म के रास्ते दिखाए। नाज़रीन किराम, एक नए मौजू के साथ मैं आपके हाज़िर खिदमत हूँ और गुफ्तगू का जो आगाज़ करने लगा हूँ वो इस बात पे कि हुकूमत इस वक्त दावा कर रही है कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो गया है और हम तरक्की की जानिब जा रहे हैं और मुआशी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ हैं। लेकिन मुखालफिन नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। क्या हुआ, कैसे हुआ और कहाँ तक ये बात सच है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जो अब फारिग होकर जा चुके हैं, अब्दुल हफीज़ शेख, उनका कहना भी यही था कि हुकूमती पॉलिसियों, महसूलात और जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उससे जो है रुझानात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मईशत बेहतर हो जाएगी, यानी उनको तवक्कात वाबस्ता थी। इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे आपसे। लेकिन पहली दरख्वास्त आपसे है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय भी दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि हम जो खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कहाँ तक कामयाब हैं और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश हो सके। नाज़रीन किराम, मुआशी मामलात जो हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो कोरोना एक छुपा रुस्तम सामने उभर के आया, इंसानियत का दुश्मन जो है, उसे पूरी दुनिया में मुआशी सूरत हाल को बिगाड़ के रख दिया। सारे मामला तबाह हो गए, लोग नौकरियों से निकल गए, कारोबार तबाह हो गए, जो आसमानों पे परवाज़ कर रहे थे तरक्की के नाम पर, वो सब ज़मीन पे हो गए, ज़मीन बोस हो गए। किसी को समझ नहीं आई ये कोरोना क्या है और कैसे होगा, इससे निजात कैसे होगा। लेकिन जो तिजारती मामला थे वो सब तबाह हो गए। मुआशी सूरत हाल पूरे तरक्की याफ्ता ममालिक की भी तबाह हो गई, ख़राब हो गई। तो हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो तरक्की पजीर मुल्क थे। लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि हमने जो पौने 3 साल जितनी भी कोशिशें की, जितनी भी पॉलिसियाँ अपनाई, उससे ग्रोथ रेट बेहतरीन हो गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर का दावा है कि इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो 3.94 है और हमारी कोशिश है कि मुस्तकबिल में हम इसे 4 से ऊपर ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कभी 4 हुआ करती थी, अब तो तरस रहे हैं हम, क्योंकि 2 से भी नीचे आ गई थी। बड़े मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो कौम को मुबारक हो कि ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है, मुआशी मामला अच्छे हो रहे हैं। इस बुरानी दौर में हम तरक्की की जानिब गामज़न हैं। अच्छी बात है, इससे तो कोई बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जब ये दावा असद उमर साहब ने ट्विटर पर किया तो मैंने और आपने उनको कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हम तो अभी यही सोच रहे हैं कि अचानक कैसे हो गई, क्या मामलात बढ़े। उनके भाई जो हैं साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, उन्हीं ने ट्विटर पे उनको आ लिया और उन्होंने कहा, जनाब आप इतने दावेदार हैं और इतना कुछ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने जो पॉलिसियाँ बनाई थी उस हुकूमती पॉलिसियों की वजह से ग्रोथ रेट अच्छा हुआ और मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है और मुस्तकबिल में हम बहुत आगे निकल जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आलमी सतह पर भी ये एक रिपोर्ट है, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये तो बताएं कि आप इतने अच्छे हैं, अगर इतनी अच्छी पॉलिसियाँ आपने बनाई थी तो फिर असल मसला तो आपका कप्तान है, जिसने आपको उसी महीने निकाल दिया था वज़ीर ख़ज़ाना की हैसियत से। तो आप किस हाथ में कह रहे हैं। अब दोनों भाइयों की वहाँ बहस चल रही, ट्विटर पर बड़ी आपस में जंग चल रही है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ुबैर साहब जो बड़े भाई हैं, और ये दोनों जो हैं असद साहब जो हैं ये वफाकी वज़ीर हैं। दोनों सियासी तौर पर और मुआशी मैदान में जो है बड़ा तजुर्बा रखते हैं। असद उमर को तो तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये हमारा दिमाग है, लेकिन कप्तान ने बदकिस्मती से पहले ही वजारत दे के और उसी वक्त दिमाग निकाल के बाहर रख दिया और हफीज़ शेख साहब आ गए थे। अब शौकत तरीन साहब आ गए। शौकत तरीन साहब का भी दावा ये है कि हम तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं, मुआशी मामला जो है बेहतर हो रहे हैं और इसमें बहुत सी हमारी पॉलिसियों का अमल दखल है और जो गैर मुल्की सरमायाकारी उससे, चाहे कोरोना ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, कोरोना के मामलात ने हमारे तिजारती मामलात को नुकसान ही नहीं पहुंचाया बल्कि बहुत नीचे तक ले गया वो, और उसका नुकसान हुआ, बेरोज़गारी हुई, गुर्बत में इजाफा हुआ, सारे मामलात हुए। लेकिन हुकूमती पॉलिसियाँ जो तहरीक इंसाफ की हैं उसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ा, मुआशी तरक्की बेहतर हो रही है और आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद बेहतर होगी। अब इस सिलसिले में लोग क्या कह रहे हैं। आम आदमी तो अभी इस मामले पर राज़ी नहीं है। वो कहता है जिस तरह आप बजट में लफ्ज़ों का गोरख धंधा करते हैं, उसी तरह लफ्ज़ों के गोरख धंधे से आप ये ग्रोथ रेट ऊपर ले जा रहे हैं
اور آنے والے وقت میں یہ پھر نیچے ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے کہ معاملات جو ہیں وہ کرونا یا دوسرے معاملات جو دنیا کے ہیں اس وقت عالمی سطح پہ، اس کی وجہ سے یہ معاملات ہمارے بھی خراب ہوئے. تو زبیر صاحب یہ بات ماننے کو تیار نہیں. اپنے سگے بھائی اسد عمر کی بات کو، اسد عمر اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت کی پالیسی بہت اچھی ہیں، ہماری حکمت عملی سے بہتری کی آئی ہے، اور اس بہتری کی وجہ سے یہ گروتھ ریٹ ٹھیک ہوا ہے، اور آئندہ ریٹ جو ہے وہ 4 سے بھی اوپر ہوگا. ہم دعا گو ہیں، اور ہماری آپ کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ پاکستان پھولے پھلے ترقی ہو، کیونکہ کرونا نے سچ میں نقصان پہنچایا ہے، بے روزگاری بھی بڑھی ہے، معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں. لیکن اس معاملات کو اچھا تو ہونا چاہیے نا، اچھائی کی طرف تو جانا چاہیے. اور اس معاملات کو جب بہتر کی طرف جائیں گے، جب ہم جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہی جو ماضی کی پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں، تو نئی مستقبل کی پالیسیاں یعنی صف بندی کی جاتی ہے. اب تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ہم نے صف بندی کی اور اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے. اس سمراج جو ہے عوام تک پہنچیں گے، اور اس دفعہ عوام کے لیے خاص طور پہ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں بھی 25% اضافہ کیا جائے گا. اچھی بات ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی کو تسلیم کرتی ہے حکومت. کہتی ہے مافیا کی وجہ سے مہنگائی بڑھی، اور مافیا کو ہم نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، لہٰذا کہیں تو کمپنسیٹ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر سرکاری ملازم تو ویسے ہی مارا جاتا ہے بیچارہ. تو معاملات تو گڑبڑ ہیں، اس کی بہتری کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اب عالمی سروے کیا کہتا ہے؟ عالمی سروے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی بہتر ہوا ہے پاکستان کا، اور جو معیشت کی اڑان ہے وہ بھر لی ہے پاکستان نے، اور مستقبل میں جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور 4 سے اوپر گروتھ جائے گی. 2024 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی رفتار سے پاکستان ترقی کرتا رہا، اس کی معاشی صورتحال بہتر ہوئی، تو معاملات جو ہیں اور اچھے ہو جائیں گے، اور پاکستان دنیا کے ان 20 ممالک میں شامل ہو جائے گا، اس فہرست میں آ جائے گا جو خاص طور پر یعنی ان 20 ممالک میں جو عالمی معاشی شرح نمو کا 78.5% فراہم کرتے ہیں. ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہو جائے گا. ایک اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے. لیکن اس میں اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، معاشی جو ہمارے اقتصادیات کے ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایک نئی خبر آئی. ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں، نیشنل یونیورسٹی مینجمنٹ اینڈ سائنس کے جو ہے ڈین ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں سے بہتر ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ صرف، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے، یہ کاغذوں میں اتار چڑھاؤ کیا گیا ہے، اس سے یہ ٹھیک کیا گیا ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑی راز کی بات کی کہ آخر یہ گروتھ ریٹ ہوئی کیسے. اسد عمر بھی یہ کہہ رہے، لوگ سوال کر رہے ہیں ہم سے کہ کیسے ہو گئی. تو اسد عمر کہتے ہیں کہ ہماری پالیسیوں سے ہوگی. لیکن اشفاق احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کرونا نے دنیا میں وار کیا، روزگار کے مواقع کم ہوئے، پاکستانی جو ملک سے باہر خدمات انجام دے رہے تھے وہ اپنا سرمایہ لے کے واپس آئے، اور اس لیے جو ہے یہ جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ کم ہوا کہ انہوں نے اپنے تمام پیسے لا کے بینکوں میں جمع کرا دیے. اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ٹھیک ہوئے. تو اگر اشفاق صاحب کی بات مان لی جائے تو پھر یہ تو تبدیلی جو ہے یہ عارضی ہے، اور مستقبل میں ہمیں پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن موجودہ حکومت کو ایک واک اوور مل گیا کہ ان کو ایک اچھا موقع مل گیا کہ ان کے بینکوں میں سرمایہ کاری ہوگی، اور وہ بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو اچھی بات ہے، پاکستان کو ترقی ہونی چاہیے، خوشحالی کی طرف جانی چاہیے. تو حکومت کی یہ ابھی تک ایک کامیابی ہے. کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو حالات دے رہے ہیں، جو آپ کے بینک بتا رہا ہے، جو آپ کا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، اس کے حوالے سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، خوشحالی عوام کا مقدر بنے، اور تمام کوششوں کی حکومت جو بھی کوشش کرے اس کے ثمرات جو ہیں عام آدمی تک پہنچے. حکومت نے یہ خوشخبری سنائی بجٹ کے آنے سے پہلے کہ اس بجٹ میں انشاءاللہ سرکاری ملازمین کو وہ مراد دی جائیں گی، اضافہ تنخواہوں میں کیا جائے گا جو ماضی میں نہیں کیا جا سکا. اب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر صورتحال اچھی نہیں تھی، اور لیکن اس پہ لہدے بھی ہوئی تھی، تنقید بھی بہت ہوئی تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سرکاری ملازمین کو کچھ نہیں دیا. اور خاص طور پر یہ معاملہ جب آتا ہے، جب بجٹ میں اضافہ نہیں ہوتا، تو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے مسود طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی درمیانے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. عمرہ جو ہے ان کے لیے یہ معاملات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن غریبوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے. روزگار جو ہے وہ دیہڑی دار لوگوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اور اگر مہنگائی ہو تو وہ بھی ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن جو اصل
جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ ان کی محدود آمدنی ہوتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، ان کے اسکولوں کے بچوں کے لیے فیسوں کا مسئلہ وہ بھی بڑھتی جاتی ہیں، صحت کے معاملات ہیں وہ بھی خراب بھی ہوتے ہیں، تو اس میں اضافہ بھی ہے کہ وہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اثر ڈالتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، وہ درمیان والے طبقے پہ، درمیان کا طبقہ جو وہ دبتا جاتا ہے۔ اور وہ بالکل اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اب یہ رپورٹ ایک یہ بھی آئی ہے، یہ بھی اشفاق صاحب کہتے ہیں، اشفاق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بہت سے پاکستانیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، اور ان لوگوں نے اپنا سارا سرمایہ جو ہے وہاں سے لا کے یہاں جمع کرایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اور آگے چل کے دیکھیں آپ تو 2021 میں یعنی دنیا کے دوسرے ممالک کی معیشت بہتر ہوگی تو ہوگی، ایسا نہیں لگتا کہ مالی سال 2021 میں کوئی بڑی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ سال 2021 میں پاکستان کی معیشت میں شرح نمو 1% سے بڑھنے کی توقع ہے، لیکن جو آبادی ہے ان کے یہ فقرہ بہت ہے کہ شرح نمود میں پاکستان میں 1% بڑھنے کی توقعات ہیں، لیکن آبادی میں اضافہ 2% ہو رہا ہے۔ یعنی آبادی کا جو جن ہے اس پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ ہم جو آبادی ہماری بڑھ رہی ہے اس پہ ہم لوگ کوئی پلاننگ منصوبہ بندی نہیں کر رہے، جبکہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور یہ طوفان جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آبادی پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ اس وقت خطۂ غربت سے جو نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، تو ظاہر ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے ہمیں ساری پالیسیاں اپنانی پڑیں گی، حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ آبادی کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ جن ملکوں نے آبادی کو کنٹرول کیا اور وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے بعد جو ہے بنگلہ دیش بنا اور بنگلہ دیش ہمارا ایک حصہ تھا، لیکن پہلے الزام تھا کہ پاکستان کی آبادی بنگالیوں کی وجہ سے زیادہ ہے، لیکن جب وہ الگ ہو گئے تو انہوں نے ایسی منصوبہ بندی، ایسی حکمت عملی بنائی کہ اپنے علماء کو، مدارس کو، مساجد کو بیچ میں شامل کر کے اور عین اسلامی اصولوں کے مطابق ایسی حکمت عملی ترتیب دی کہ اب وہاں آبادی اس انداز میں کنٹرول ہے جس انداز میں پاکستان میں کنٹرول نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور وہ آبادی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ان کی معاشی صورتحال بھی ٹھیک ہے۔ کرونا کا معاملہ آیا تو انہی نے اپنی حکمت عملی بنائی، اور اس میں بھی تجارت کو، جس کے بازاروں کو نقصان نہیں پہنچا، جس کے تاجروں کو نقصان نہیں پہنچا، وہ ان کی کامیابی کے حکمت عملی سے، اس کی وجہ سے بھی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آبادی پر کنٹرول رکھا۔ یقیناً یہ لمحہ فکر ہے کہ آبادی کا کنٹرول کیسے ہوگا اور معاشی معاملات کو کیسے بہتر کیا جائے گا۔ جب تک معاشی ترقی نہیں ہوگی، روزگار اور دوسرے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، اس وقت تک ظاہر ہے ہماری خوشحالی ممکن نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے۔ INN کو مت بھولیے گا، سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ رہے، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں مطلع کریں۔ اللہ نگہبان۔